बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज मैं आप लोगों को अपने बेटे से मिलवाता हूँ, मोहम्मद आशिर अली। माशाल्लाह मैं अभी ऑफ़िस से वापस आया हूँ तो तबीयत वो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ है, लेकिन मैंने कहा कि जब मैं दुनिया की नौकरी पर जा सकता हूँ तो मैं जो ड्यूटी अल्लाह ताला, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ड्यूटी है वो मैं क्यों ना निभाऊँ। तबीयत ख़राब जब मेरी दुनिया की नौकरी में नहीं अड़ल आ सकी तो मैं इस नौकरी में क्यों लेकर आऊँ। इसलिए मैं वादे के मुताबिक आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बहुत कम बोलूँगा क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी नहीं आज बात की जा रही है। कल मैंने आप लोगों को ये तो बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो हैं उनको सजदा करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा तो शैतान ने जो है इनकार किया और वो रांधा गया दरबार इलाही से। तो उसके बाद हुआ क्या, चंद एक चीज़ें हैं जो उससे पहले आपको बतानी थी लेकिन मैं अब बता देता हूँ। और वो ये है कि ये जो सांप है ये जो ज़मीन पर रेंग रहा होता है, ये सांप पहले जो था ना, ये इसके 4 हाथ पाँव होते थे जैसे कि किसी भी चौपाए के होते हैं, वैसे ये भी चौपाया था। और जो है मोर के पाँव भी बड़े खूबसूरत हुआ करते थे जैसे कि वो खुद खूबसूरत होता है। तो शैतान ने सबसे पहले मोर को जो है बहकाया था और मोर के पाँव में छुप के वो जन्नत में एंटर हुआ था क्योंकि उसके ऊपर एंट्री बंद थी। तो मोर के सज़ा के तौर पे अल्लाह ताला ने उसके पाँव बदसूरत कर दिए। यही वजह है कि आज भी जब अगर मोर नाच भी रहा होता है, खुशी से झूम रहा होता है, तो अगर वो अपने पाँव की तरफ देख ले तो वो उदास हो जाता है। और जो सांप है उसके मुंह में बैठ के शैतान जो है जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा तक पहुंचा था। तो इसकी सज़ा के तौर पे अल्लाह ताला ने शायद जो सांप है उसके जो चारों हाथ पाँव थे वो अल्लाह ने छीन लिया और उसको मुंह के अंदर जिस जगह शैतान बैठा था उसी जगह जहर की थैली लगा कर उसको ज़मीन के ऊपर फेंक दिया सज़ा के तौर पे कि जी तुमने सारी ज़िंदगी क़यामत तक रेंगते रहना है। ये सज़ा है शैतान की हेल्प करने की। तो इन चीज़ों को सज़ा मिली थी। जो ये कहा जाता है ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को भी सज़ा दी गई थी, उनकी सज़ा के लिए इतना ही काफ़ी था कि उनके जिस्म के ऊपर जो नूरानी लिबास थे वो नूरानी लिबास अल्लाह ताला ने उन दोनों से छीन लिए थे और वो बेलिबास हो गए थे, जिसकी वजह से उन शर्म के मारे वो इधर उधर से जन्नत के पत्तों में छुपते फिर रहे थे। सतरपोशी जो थी वो उनसे छीनी गई थी। तो ये मैं आप दोस्तों को जो बताना चाह रहा था वो ये कि जो पर्दा का हुक्म है इस्लाम के अंदर और सतरपोशी का जो हुक्म है इस्लाम के अंदर, जिसको आजकल के सो कॉल्ड लिबरल्स जो हैं ये कैद और पाबंदियाँ का नाम दे रहे होते हैं, बेसिकली वो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है और सज़ा के तौर पे वो ही चीज़ छीनी थी अल्लाह ने। तो ये बेलिबास होके फिरना या छोटे छोटे कपड़ों में फिरना कोई जज़ा का काम नहीं है, सज़ा का काम होता है। उसके बाद अगर इस्मत की बात की जाए तो हम सब दोस्तों को ये इल्म होगा कि हज़रत बीबी मरियम जो हैं उनकी इस्मत के कितने ज़्यादा अहमियत है, कितनी फ़जीलत है। और उसके बाद अगर हम अपने रिलीजन इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम वो भी कह सकते हैं। और ये भी अगर प्रॉपर देखा जाए तो जनाब हज़रत बीवी खदीजतुल कुबरा रज़ी ताला अन्हा जो हैं वो उनकी इस्मत की क्या शान है। और साथ ही साथ खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा की अगर इज़्ज़त और उनके पर्दे की बात की जाए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, हालांकि वो वालिद ग्रामी थे, लेकिन वो भी इजाज़त ले के अपनी बेटी से तो तशरीफ़ लाया करते थे उनके हुजरे में। बग़ैर इजाज़त के तो उनके वालिद होकर भी वो इंटर नहीं होते थे। और जनाब बीबी आयशा
رضی تعالیٰ عنہ جو ان کی بھی عزت اور تکریم کتنی ہے کہ جب جنگ صفین کا جو معاملہ ہوا تھا جس میں ایک سائڈ پہ حضرت بی بی عائشہ رضی تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب وغیرہ کے ساتھ تھے اور ایک سائڈ پر حضرت علی مولا علی جو ہیں وہ اپنے اصحاب کے ساتھ موجود تھے، اور یہ جنگ کی وجہ کیا تھی میں حضرت چاہوں گا یہ ایک سیپریٹ ٹاپک ہے، یہ میں ڈیٹیل میں کبھی اور بیان کروں گا، لیکن یہ جنگ پھر ختم ہو گئی تھی، وہ اس لیے کیونکہ کس وجہ سے ختم ہوئی تھی، وہ بھی اسی لیے کیونکہ بی بی عائشہ اور مولا علی کے درمیان ایک ڈائلاگ ہوا تھا جس کی بیس کے اوپر یہ جنگ روک دی گئی تھی، اور لیکن یہ سارا واقعہ میں بعد میں کبھی بیان کروں گا۔ میں اصل میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی جو بی بی عائشہ تھیں ان کی حالانکہ آمنے سامنے مد مقابل تھے یہ دو لشکر، لیکن حضرت علی شیر خدا جو ہیں انہوں نے ان کی عزت و تکریم کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ تو جو اسلام ہے، اسلام کے اندر جو خواتین ہیں ان کا تو بہت زیادہ عزت اور احترام کیا جاتا ہے۔ آج کی جو خواتین جو ویسٹ سے تھوڑا متاثر ہو کے ویسٹرن کلچر کو یہاں امپلیمنٹ اسلام میں کرنا چاہتی ہیں، اور جو ویسٹ والے کہتے ہیں ہم مسلمانوں کو کہ تم لوگ جنگلی ہو، تو ان لوگوں سے میں ایک سوال کروں گا کہ جناب ہم جنگلی ہیں اور آپ لوگ بہت زیادہ عزت دار اور بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہو آپ لوگوں کے مطابق، تو ایک کام کرتے ہیں جنگل میں چلے چلتے ہیں۔ ہم تو جنگلی اس لیے ہیں نا کیونکہ ہم اپنی خواتین کو کہتے ہیں کہ ستر پوشی کرو، پردہ کرو، اور آپ لوگ اس لیے تہذیب یافتہ قوم کہلاتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے ہاں عورت کو مکمل آزادی دی گئی ہے، اور عورت جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جی تم بے شک جیسے چھوٹے کپڑے پہنو کوئی کچھ نہیں کہتا، یہ ہے وہ۔ تو ہم جنگلی اور آپ تہذیب یافتہ آپ کی نظر میں، تو آپ لوگوں سے میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں گا، جتنے بھی لبرلز بیٹھے ہوئے ہیں جو ویسٹرن کلچر کو سپورٹ کرتے ہیں، آئیں دونوں چلتے ہیں جنگل کے اندر، وہاں پر جا کے دیکھتے ہیں جنگلی جانوروں کو، اگر تو انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں تو ہم جنگلی، اور اگر وہ ننگے گھوم رہے ہیں بے لباس گھوم رہے ہیں تو آپ جنگلی، ہے نا بھائی؟ تو پھر کیا خیال ہے، چلے جنگل؟ جواب ضرور دیجیے گا مجھے۔ تو بھائی بلکہ اسلام میں تو میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں نے جو ہماری لیڈیز ہیں ان کو وی آئی پی کلچر دیا ہوا ہے۔ وی آئی پی کس طریقے سے کہ اب جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کا جو گارڈ ہوتا ہے، اس کا جو جیسے کہ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی بات کر لیتے ہیں، یا چلے چھوڑے جی ہم ویسٹرن لوگوں سے بات کر رہے ہیں نا، ہم پریزیڈنٹ آف امریکہ کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ جو کرنٹ آپ لوگوں کو ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ ہے، یہ کہیں پر بھی اس کا دل کرتا ہے اٹھ کے چلا جاتا ہے، جانے دے سکتے ہیں؟ نہیں نا، اس کو جانے کے لیے اپنے سیکیورٹی آفیسر سے اجازت لینی پڑتی ہے نا، پہلے وہ سارا کلیئر کرتا ہے سارا سسٹم، اس کہیں پہ بھی اس نے جانا ہے پہلے تو وہ سارے رستے چیک کرتا ہے، وہ جگہ چیک کرتا ہے کہ یہ ہمارے پریزیڈنٹ کے جانے کے لیے اوکے جگہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ جب وہ سیکیورٹی کلیئرنس کر دیتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ جگہ پر میرے پریزیڈنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ چلیں، لیکن بلٹ پروف جیکٹ پہن کے چلیے گا، بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کے چلیے گا، آپ کے ساتھ ہم چلیں گے۔ کیوں؟ قید کر کے لے کے چل رہے ہیں؟ نہیں نا، حفاظت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو بھائی جب پریزیڈنٹ آف امریکہ کو اتنی زیادہ سیکیورٹی پروٹوکول مل سکتا ہے، تو ہمارے اسلام کے اندر جو ہماری لیڈیز ہیں ان کو بھی تو وی آئی پی پروٹوکول دیتے ہیں نا۔ دیکھیں جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو باپ سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے، بھائی سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے، پھر کل کو جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا ہسبینڈ اس کا سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے، جب وہ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے ماں بن جاتی ہے تو اس کا سیکیورٹی آفیسر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا بیٹا اگر ہوئے تو وہ اس کا سیکیورٹی آفیسر ہوتا ہے۔ اب سیکیورٹی آفیسر کا کیا کام ہوتا ہے؟ سیکیورٹی کی خیال رکھنا، تو وہ اپنی بیٹی، بہن، ماں، سب بیوی، ان سب کی سیکیورٹی کے لیے پہلے سیکیورٹی کلیئرنس دیکھتا ہے کہ بھائی میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی، میری ماں،
یہاں پر جا رہی ہے وہاں پر اس کی عزت کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، وہاں پر اس کی جان کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے۔ جب وہ یہ سب چیزیں دیکھ لیتا ہے، وہ کلیئرنس کر لیتا ہے، تو اس کے بعد کہتا ہے کہ جی سرکار آپ آئیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی حفاظت کے لیے ابھی بھی ہم ساتھ میں چلیں گے کیونکہ آپ کی زندگی کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے۔ تو یہ سب چیز ہوتی ہے وی آئی پی پروٹوکول۔ ہم لوگ تو اسلام میں وی آئی پی پروٹوکول دیتے ہیں، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہوا بھائی؟ آپ خود ہی بتائیں، بولیں۔ جواب ہی کوئی نہیں ہوگا آپ لوگوں کے پاس اس کا، ہے تو کمنٹس میں دیجئے، ہم بھی تو دیکھیں کہ آپ لوگ کیا لاجک لے کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیں آگے چلیں۔ آج 5 محرم ہے اور آج میں زیادہ بات نہیں کر پایا آپ لوگوں سے، اس کے لیے معذرت، اصل میں طبیعت اجازت نہیں دے رہی ہے میری۔ دوستوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ خیمے پیچھے کر کے لگوا دیے گئے ہیں، تقریباً 30 سے 35 ہزار یزیدی افواج پہنچ چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ابن زیاد جو کہ کوفے کا گورنر تھا، یزیدی فوج کا بہت ہی اہم بندہ تھا، اس نے کوفے کی جامع مسجد میں اعلان کروا دیا اور نعوذ باللہ توبہ استغفار حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے جو ساتھی اصحاب تھے ان کو باغی قرار دے دیا گورنمنٹ کے خلاف، اور ان کے خلاف جہاد کو فرض قرار دے دیا اس نے، اور اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ یزید کے جو سارے خزانے ہیں یزیدی حکومت کے وہ کھول دیے گئے، اور جو شخص بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جہاد کرے گا، جہاد میں حصہ لے گا، اس کو جو ہے جتنا زیادہ مال یزیدی خزانوں میں سے مل سکتا ہے وہ بانٹا جائے گا۔ تو لوگ جو تھے لالچ میں اور ان کے کہے میں آ کے جوک در جوک جو تھے وہ امام حسین ابن علی کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گئے، اور لشکر مزید انکریز ہونا شروع ہو گیا۔ آج کے دن جو ہے مزید تقریباً کوئی 50 سے 60 ہزار تک لشکر یزیدی ہو چکا ہے، اور اس طرف خیام حسینی میں وہی تعداد ہے جو شروع سے تھی، اور اس میں صرف 1 سے 2 بندوں کا اضافہ ہوگا، اور وہ ہوگا 10 محرم کو۔ کس کا اضافہ ہوگا وہ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی کل بتاؤں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستوں، مجھ سے مزید بات نہیں کی جائے۔ آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میرے لیے دعا کیجئے کہ میری طبیعت جلد از جلد ٹھیک ہو سکے تاکہ میں زیادہ اچھے سے بیان کر سکوں واقعہ کربلا کے بارے میں۔ ہمارے ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آج پھر جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ ایک وہ وقت تھا جب یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف اپنی جو ہے تلوار اٹھانے کی گستاخی کی تھی، اور اس کو شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا، اور آج کا یزید بھی کھڑا ہے، لیکن آج کے حسینی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تمام مسلمانوں اٹھو، یکجا ہو جاؤ، آج کے حسینی بنو، اور آج کے یزید کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، تاکہ آج کا یزید بھی شکست سے دوچار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور کربلا کو کبھی بھی مت چھوڑیے، جیت آپ لوگوں کی ہوگی۔ میں چلتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔